बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में 3 बड़ी ख़बरों के साथ हाज़िर हूँ। क्या नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत में कोई तहलका ख़ेज़ कदम उठाने वाले हैं? पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की रियासत में और जो इस वक्त पाकिस्तान में जो भी सेटअप चल रहा है, क्या नवाज़ शरीफ साहब इससे मुतमिन नहीं हैं और क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मरियम बीबी के एक ट्वीट ने पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल पैदा कर दिया था, जिसमें उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर लगा के शेयर किया था कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब विक्ट्री की तरफ जो है वो रवां दवां हैं। तो बड़े सवालात ने जन्म लिया था, लेकिन उन सवालात का जवाब जो है वो जुज़वी तौर के ऊपर सामने आया है। एक ये ख़बर है, बहुत अहम ख़बर डिस्कस करेंगे, और इसी से जुड़ी बाकी दीगर ख़बरें जो हैं वो पाकिस्तान के चीन के साथ बैक वक्त अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात होंगे और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का इस हवाले से रोल क्या है। और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पहले अमेरिका गए, अमेरिका के बाद वो चीन भी गए, और अब उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि पाक चीन दोस्ती वक्त की हर कसौटी पर पूरी उतरी है और मुस्तकबिल में भी ये दोस्ती जो है वो अपनी जो अहदाफ है वो हासिल करती रहेगी। और तीसरी जो ख़बर है बड़ी अहम, वो ये है कि जनाब जो ईरान के सदर हैं मसूद पेशकियान, वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, और ये भी पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसके ऊपर इसके गहरे असरात मुरतब होने जा रहे हैं। इसके अलावा जो सियासी ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके मेन लीडर्स को आलमोस्ट अपोजिशन लीडर जो हैं कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में, दोनों को उम्र कैद की सज़ा, उम्र कैद माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह माफ़ करे, 10-10 साल कैद की सज़ा हुई है। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल जो था, बैरिस्टर गौहर साहब ने जो गुफ्तगू की थी वो बड़ा मानी खेज़ था, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नवाज़ शरीफ साहब का जिक्र करते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की एक तस्वीर, चूँकि नवाज़ शरीफ साहब पिछले कई दिनों से मरी में हैं, मरी वाले अपने घर में हैं, और वो वहाँ पर मुख्तलिफ़ मीटिंग्स को हेड कर रहे हैं। नाम तो इसको ये दिया जाता है कि ये फैमिली अफेयर्स हैं, कि शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर आ जाते हैं, मरियम बीबी भी वहाँ पर आ जाती हैं, रात के खाने के ऊपर सागडार साहब भी कभी कभी पहुँच जाते हैं, बाकी उनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पार्टी की, उनके भी कुछ लोग उस महफ़िल में जो रात गई होती है वहाँ पर शरीक होते हैं। तो सियासतदान जो होता है उसके खाने, उसकी शादियाँ, उसकी गमियाँ, उसकी खुशियाँ, ये सादा नहीं होती। हर चीज़ के ऊपर जो है वो बड़े बड़े फ़ैसले डिस्कस हो रहे होते हैं, मुल्क के हालात डिस्कस हो रहे होते हैं, सियासत डिस्कस हो रही होती है, जो हामी होते हैं उनके किरदार के ऊपर बात हो रही होती है, जो मुखालफिन होते हैं उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही होती है। आपको पिछले दिनों याद होगा कि एक मीटिंग का हवाला एक सहाफ़ी ने भी दिया, वो वहाँ पर मौजूद थे, और जब इमरान खान साहब का ज़िक्र हुआ तो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि इनको ठोकें। तो वो ठोकने का मतलब क्या लिया गया? तो ये जो मीटिंग्स ऊपर नीचे जारी हैं, इसके बाद ये ख़्याल किया जा रहा था कि शायद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो एक किरदार 10 मई के बाद जो बना है, और उसके बाद जो कह लें कि अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ जो है वो एक रुख बदला है, नज़रिया बदला है या सोच बदली है, वहाँ पर यानी इस मामले के ऊपर नवाज़ शरीफ साहब की और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान की, इवन सदर ममलिकत की भी, वो कोई ना कोई रिजर्वेशंस हैं, कुछ एहसासात आप कह लें या कुछ तफक्कुरात कह लें, आपके फ़िक्रमंदी आप कह लें कि यार कि ये हमारे साथ कोई नया हाथ ना हो जाए, कोई नया खेल ना हो जाए। तो इस सिलसिले में नवाज़ शरीफ साहब के अपने कंसर्न्स थे, ये बातें हम तक पहुंची, और ये बातें जो हैं ज़ाहिर अगर हम तक पहुंची हैं तो ये उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी पार्टी के जो लोग हैं उन तक भी गई होंगी, और ये बातें जो हैं वो किसी और जगह पे भी महसूस भी की गई होंगी। फिर जो 2 दिन पहले मरियम बीबी ने नवाज़ शरीफ साहब की एक तस्वीर लगा के कि जी वो एक जुमला उन्होंने शेयर किया था, वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो कोट एंड कोट आपको वो जुमला आपके साथ शेयर कर दूँ। अब वो जो तस्वीर उन्होंने शेयर की थी, उस तस्वीर के बाद जो बातें चल निकली वो ये थी कि शायद नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत की तरफ मुड़ के आ रहे हैं। कुछ लोग जो थे वो कहते थे कि ये भी हो सकता है कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो शायद अपनी पार्टी में, पार्लियामेंट में अपना कोई नया किरदार देख रहे हों। तो ये बहुत सी चीज़ें
جو تھیں وہ شکوک و شبہات کے ساتھ ڈسکس ہونا شروع ہو گئی تھیں. تو مریم بی بی نے جو تصویر میں کہا تھا وہ تھا واکنگ ڈاؤن دا وکٹری لین ماشاء اللہ. یہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر بھی تصویر دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے فوراً بعد ایک بہت زیادہ جو ہے وہ چہ مگوئیاں شروع ہو گئی تھیں اور مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنے دور کی کوڑیاں لا رہے تھے, اپنے اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب آخر کرنا کیا چاہ رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پاکستان کے اندر پاکستان کے مختلف کوارٹرز میں یہ بات جو تھی وہ شاید کوئی میسیجنگ ہوئی تھی یا شاید یہ بات جو ہے وہ کوئی آبزرو کی گئی تھی یا یہ بات پہنچائی گئی تھی. جو میں نے میسیجنگ کا لفظ بولا ہے کہ نواز شریف صاحب اس ساری صورتحال میں کہ پاکستان جو ہے وہ چین سے کٹ کے بالکل چین کو سائیڈ لائن کر کے کہیں کوئی اور چند چڑھانے کی طرف تو نہیں جا رہا. تو اگر ایسا ہوا تو اس نئے نظام میں یا جو نیا پاکستان جو ایک اپنا کردار بدلے گا, امریکہ کے ساتھ کوئی تعاون کوئی چیز اس طرح آگے بڑھے گی. تو ماضی میں ہمارے جو کہہ لیں کہ ضیاء الحق صاحب, پرویز مشرف صاحب, ایوب خان صاحب, ایون کہ یحییٰ خان صاحب بھی جو تھے وہ امریکہ کی سائڈ کے اوپر ان کا زیادہ جھکاؤ تھا اور ہم نے امریکہ کے بہت سے ایسے کام کیے جن کو خواجہ آصف صاحب ڈرٹی ورک بھی کہتے ہیں. لیکن وہ ایک پھر لمبی بحث ہے کہ اس ڈرٹی ورک میں پولیٹیکل لیڈرشپ کا کیا کردار تھا, اس وقت کیا جو فیصلے ہوئے تھے کہ ہم نے امریکہ کی طرف جانا ہے, امریکہ کے جو کہہ لیں کہ الائی بننا ہے اور اس کے جو پروجیکٹس ہیں یا جو اس کے ایجنڈاز ہیں ان کو ہم نے اس کی تکمیل کے لیے ان کا دست و بازو بننا ہے. اور بدلے میں پاکستان کو کیا ملا, بدلے میں پاکستان کے بجائے کچھ افراد نے فائدے حاصل کیے. یہ ہمارا ماضی ہے جس سے لوگ خائف بھی رہتے ہیں, اس سے شکوہ کناں بھی رہتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید اس وقت یہ والا فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو یوں کر کے ہوا ہوتا تو شاید کچھ اور ہو سکتا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ سارے فیصلے ہوئے تھے, ایوب خان صاحب نے کیے ہوں, ضیاء الحق صاحب نے کیے ہوں یا پرویز مشرف صاحب نے کیے ہوں, ان دنوں پاکستان میں پولیٹیکل سیٹ اپ نہیں تھا, پارلیمنٹ کا وجود نہیں تھا, فیصلے جو ہیں وہ عوامی منتخب قیادت سے بالکل ہٹ کے ہوئے, ان کا عوام کا کوئی کردار نہیں تھا. تو اب پاکستان میں اس وقت ایک ڈیموکریسی ہے, پارلیمنٹ ہے, حکومت ہے, چل رہی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی پالیسی شفٹ آتا ہے, جو پراپر لفظ ہے کہ پراپر جو پالیسی شفٹ آتا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو پالیسی شفٹ سیاستدان لے کے آئے تھے وہ لے کے آئے تھے چین کی طرف سی پیک کے معاملات چلانا, چین کے ساتھ سی پیک کرنا, اور یہ آصف علی زرداری صاحب نے اس کی داغ بیل ڈالی اور نواز شریف صاحب نے اس کو گیئر اپ کیا تھا. تو جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں, وہ نواز شریف صاحب ہوں, ان کا کنسرن ہے کہ یہ پالیسی شفٹ اتنی جلدی نہیں آنا چاہیے کہ آپ چین کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے جائیں. تو یہ بھی سب کے ذہن میں تھا, سگنلز سب کو مل رہے تھے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تک جو ہے وہ یہ چیزیں کسی نہ کسی حوالے سے پہنچیں. تو پھر جب یہ تصویر آئی تو پھر یہ لگا کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہیں جو سب سے اہم بات ہوئی, مطلب اسلام آباد, میں اس وقت ویسے بھی اسلام آباد میں موجود ہوں, تو اسلام آباد کے یہ جو ہوتے ہیں گلی کوچے, ڈرائنگ رومز اور وہ بیٹھکیں جہاں پر بڑے بڑے فیصلے ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر جو ہے یہ بات بہت زور کے ساتھ گونجی کہ کہیں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو سائڈ پہ کر کے پرائم منسٹرشپ تو نہیں لے رہے. سادہ اکثریت جب ملے گی اور وہ پھر جب آ کے نواز شریف صاحب بیٹھیں گے خود پرائم منسٹرشپ یا پرائم منسٹر کی کرسی کے اوپر اور حکومت چلائیں گے, تو بہت آسان نہیں ہوگا یعنی کوئی پالیسی میں شفٹ لے کے آنا, یا یوں کہیں کہ پاکستان کا رخ بدلنا, پاکستان کی فورن پالیسی میں کوئی فوری تبدیلی لے کے آنا, یہ شاید اس طرح سے اتنا آسان نہ ہو. نواز شریف صاحب شاید رزسٹ کریں, یا نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے ویسے بھی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, جو بھارت کے ساتھ معاملات ہیں, کس طرح آگے بڑھنے ہیں, چین کے ساتھ کس طرح آگے چلنا ہے, یہ ساری چیزیں. تو نواز شریف صاحب چونکہ ایک قداور شخصیت ہیں, قداور سیاستدان ہیں, وہ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کے مالک ہیں, تو ذرا مشکل ہو جائیں گی یہ والی چیزیں. تو بہت زیادہ مریم بی بی کے اس ٹویٹ نے ہلچل مچائی تھی. لیکن آج جو ہے وہ بلکہ کل رات کو جو عرفان صدیقی صاحب ہیں, آپ ان کو نواز شریف صاحب کا اگر ترجمان کہنا بھی چاہیں تو یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہوگی. انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ والی بات کہی کہ نواز شریف صاحب نہ صدر بننے کی خواہش رکھتے ہیں, نہ انہوں نے اس طرح کی کوئی خواہش ظاہر کی اور نہ ہی اس پر کوئی گفتگو ہوئی. تو کیونکہ باتیں یہ بھی چل نکلی تھیں کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شاید صدر بننا چاہ رہے ہیں,
اس پر انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن بہت اچھا ہے، وہ صدر کے طور کے اوپر کام کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب اس طرح کی کوئی خواہش نہیں رکھتے، اور یہ ساری کی ساری کیا سرائیاں جو ہیں یہ بس من گھڑت خبروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جب یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل بھی جا سکتے ہیں، تو وہ بھی کہا گیا کہ یہ بھی ایک میسیجنگ تھی پاکستان کے کنسرن کوارٹرز کو، اسٹیبلشمنٹ کو، تو وہ خبر پھر خیر جس نے دی تھی وی نیوز نے، انہوں نے وہ وڈرا بھی کر لی تھی، اور انڈیپینڈنٹ تھا یا وی نیوز تھا، تو تب بھی جو عرفان صدیقی صاحب ہیں انہوں نے ہی ان قیاس آرائیوں کو آ کے ختم کیا تھا۔ اب بھی وہ ان قیاس آرائیوں کو کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت خبریں ہیں، نواز شریف صاحب اس طرح کا کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہ رہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب سیاست میں بھی کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہ رہے؟ کیا وہ ایکٹیولی پالیٹکس واقعی نہیں کرنا چاہ رہے؟ کل جو ان کی سعودی عرب کے سفیر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، یہ ملاقات معنی خیز ہے، اور آج بھی ان کی ایک ملاقات جو ہے وہ ایک عرب ملک کے سفیر کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو نواز شریف صاحب بیسیکلی پولیٹیکلی ایکٹیو ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو ان کا پولیٹیکل ایکٹیوزم ہے جو بہت دیر کے لیے رکا ہوا تھا، وہ گریجولی آپ کو یہ جو مریم بی بی نے ٹویٹ کیا ہے یہ اعلان ہے۔ یہ اب کیا نواز شریف صاحب کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کیا وہ واقعی پرائم منسٹر کی سیٹ کے اوپر آتے ہیں، یا پھر وہ پیچھے بیٹھ کے بڑا دبنگ قسم کا کردار ادا کرتے ہیں؟ بالکل اسی طرح میں آپ کو کوٹن کوٹ ایک بات بتا رہا ہوں کہ جن دنوں جنرل باجوہ صاحب نے پاکستان کی حکومت کے اوپر، ویسے تو باجوہ صاحب شامی صاحب سے کہتے ہیں میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں دوسری دفعہ آرمی چیف بننا چاہتا ہوں، ایکسٹینشن چاہتا ہوں، لیکن وہ خیر اب اوپن سیکرٹ ہے، لوگ جو ہیں وہ ان کی بات کو اس طرح سے نہیں مانتے کہ دباؤ تھا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے پی ڈی ایم کے دور میں، تو وہ بھاگتے بھاگتے جب آرمی چیف کی میعاد ختم ہو رہی تھی، وہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ بھاگتے ہوئے پہنچے تھے نواز شریف صاحب کے پاس، اور اس سے پہلے شاہد خاقان، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی بھی نواز شریف صاحب سے ملے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میں ان افراد کی بات بتا رہا ہوں جو نواز شریف صاحب کی کچن کیبنٹ ہیں، اور جنہوں نے اپنے سامنے یہ ڈائلاگ ہوتے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ملاقات کر کے نواز شریف صاحب سے شہباز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب نکلے تو خواجہ آصف صاحب چپ تھے، ظاہر ہے وہ اسسٹ کرنے آئے ہوئے تھے، اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور باجوہ صاحب کے ساتھ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکنگ ریلیشن شپ تھا، اس کی جو ونڈو یا جو اس کا جو آپریٹرز تھے وہ، یا وایا وہ لنک جو تھا وہ بلڈ ہوا تھا یا وہ آپریٹ ہو رہا تھا خواجہ آصف صاحب کے ذریعے۔ تو خواجہ آصف صاحب بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے، تو جب ملاقات کر کے نکلے تو راہداری میں کوریڈور میں شہباز شریف صاحب ذرا گھبرائے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایکسٹینشن نہ ملی تو میں مارشل لگا دوں گا، تو انہوں نے ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے، نواز شریف صاحب بولتے ذرا کم ہیں تو ہاتھ رکھ کے، تو انہوں نے کہا کہ تو گھبرانا کا دیتا پنجابی میں کوٹن کوٹ، تو گھبرانا کا تو انہوں کہہ جا کے لاندا مارشلہ لا دے، مرضی ہو دی لا دے، کوئی گل نہیں، تو نہ گھبرا، کچھ نہیں ہوندا۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو یہ جرت نہیں ہوئی، اور پھر جو خواجہ صاحب تھے وہ تو بولے ہی نہیں، پھر وہ نواز شریف صاحب کا ووٹ جو تھا وہ سینیارٹی کے اوپر تھا، اور عاصم منیر صاحب کے حق میں ان کا ووٹ تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ ان کے اعصاب بیسیکلی لڑے تھے، اور شہباز شریف صاحب نے جو کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی بھائی کے کہنے کے اوپر وہ ڈٹ گئے تھے، یعنی شہباز شریف صاحب نے بھی کسی قسم کے کمزوری نہیں دکھائی، اینڈ کے اوپر انہوں نے کہا جی مجھے کرونا ہو گیا، اور پھر انہوں نے لوگوں سے میل ملاقاتیں بند کر دیں۔ پھر وہ کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ عاصم منیر اگلے آرمی چیف ہوں گے، اور میں ایڈوائس جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو بھجوا رہا ہوں، باقی ساری تاریخ ہے جو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو ابھی بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب شاید اب بھی ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر نہ بنے۔ مجھے ایک بہت اہم شخصیت کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی پچھلے اتوار کو، یہ جو اتوار گزرا ہے، اور اس میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا یہ چانس ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ والا کوئی چانس ہے۔ میں نے کہا کہ
فرض کریں کہ اگر یہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ ان سارے حالات میں اب معاملات وہاں پہ پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی جو پالیسی بنی ہے اس پر کوئی شفٹ نہ آئے، تبدیلی نہ آئے، یعنی کہ چائنا کو بالکل کاٹ کے پھینک ہی نہ دیا جائے، تو اپنی پالیسی کے اوپر جو پہرا دینا چاہیے۔ اس کے لیے اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب آنکھ نہیں اٹھاتے اپنے بڑے بھائی کے آگے، اور پھر یہ بات مجھے انہوں نے پھر تب بتائی، یہ والی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، کہ شہباز شریف صاحب شاید نہیں چاہتے تھے، یا ان کو وہ شاید وہ ایک ہوتا نا کہ نواز شریف صاحب جتنا ان کا ویژن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، اور نہ ہی کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو 3 دفعہ وزیر اعظم بیٹھ کے اصحاب کی جنگ لڑی ہوئی ہے، اور نتائج جو بھی نکلے وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ بحرانوں میں سے وہ کھیلتے بھی رہے ہیں، بحرانوں میں، اور بحرانوں میں لڑتے بھی رہے ہیں، اور بحرانوں سے نکلتے بھی رہے ہیں، اور بحرانوں سے مطلب لڑنے کے بعد ملک میں مارشل لا بھی لگا، ان کو قید بھی ہوئی، لیکن کہیں پر انہوں نے سرنڈر اس طرح سے نہیں کیا۔ تو ہو سکتا ہے، یہ میرا خیال تھا کہ نواز شریف صاحب کہیں کہ وہ جناب آ کے بیٹھتے ہیں اور وزیر اعظم کے طور کے اوپر جو ہے وہ ہر طرح کا پریشر جو ہے وہ فیس کرتے ہیں، اور یہ کوئی بھی بحران جو ہوگا اس میں پھر وہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کفاں ٹونگنیاں آستینے جو ہیں وہ چڑھانا، وہ والی بات۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں لگ رہی یہ والی بات، لیکن اگر وہ چاہیں گے کہ وہ وزیر اعظم ہوں تو شہباز شریف صاحب کوئی نہ سازش کریں گے، نہ کوئی رزسٹ کریں گے، بلکہ کہیں گے جی بسم اللہ۔ تو یہ مطلب ابھی تک کی جو تھی وہ ڈیولپمنٹ تھی، لیکن جو اس ساری صورتحال میں جو بات عرفان صدیقی صاحب نے کہی ہے وہ ایک آسپیکٹ میں انہوں نے کہی ہے کہ صدر نہیں بن رہے نواز شریف صاحب۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے، اور جو باخبر لوگ ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی پولیٹیکل رول جو ہے وہ اپنا وہ ادا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ اس کی ابتدا ہے۔ گریجولی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی چیزوں میں اور معاملات میں اپنا جو ہے وہ پاؤں رکھنا شروع کریں گے، اور جس طرح ماضی میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ جس طرح کا بحران تھا، اور اس بحران سے نکلنے کے لیے نواز شریف صاحب اگر نہ کھڑے ہوتے تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے۔ تو بہرحال یہ ایک اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ نواز شریف صاحب اپنا سیاست میں رول جو ہے وہ اب کس طرح سے ادا کریں گے، کوئی ریاستی عہدہ، کوئی دستوری عہدہ، آئینی عہدہ لیں گے کہ نہیں لیں گے، یہ ہمیں ابھی تک کچھ نہیں پتہ۔ لیکن جو کنسرنز ان کے پھیلائے جا رہے تھے وہ تو آج ایک طرح سے ایڈریس ہو گئے ہیں، کہ آرمی چیف صاحب نے آج جی ایچ کیو میں ایک ہوا ہے جس کو آپ کہتے ہیں تقریب ہوئی، جو آج ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ جو یہ ہے، یعنی کہ چین کی جو فوج ہے پیپلز لبریشن آرمی کے 98ویں یوم تاسیس پر جی ایچ کیو میں ایک تقریب ہوئی ہے۔ میں ڈان نیوز کی آپ کو خبر پڑھ کے سنا رہا ہوں، جس میں چینی سفیر جیانگ زائیڈونگ جو ہیں وہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ چینی فوجی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں پر اس تقریب میں عاصم منیر صاحب جو ہیں فیلڈ مارشل، انہوں نے مبارکباد دی اور کہا کہ چین کے دفاع، سلامتی اور ترقی میں پی ایل اے کا کردار قابل تعریف ہے۔ پاک چین دوستی وقت کی ہر کسوٹی پر پوری اتری ہے، اور بدلتے ہوئے چیلنجز کے باوجود پاک چین تعلقات مضبوط ہیں۔ اسٹریٹجک صورتحال کے باوجود، بدلتی اسٹریٹجک صورتحال کے باوجود چین دوستی کو ناقابل تسخیر قرار دیا فیلڈ مارشل صاحب نے، اور کہا کہ پاک فوج اور پی ایل اے کے درمیان بھائیوں جیسا رشتہ ہے، اور پاک فوج اور پی ایل اے کی شراکت کو مشترکہ اسٹریٹجک مفادات کا محافظ انہوں نے قرار دیا۔ پوائنٹ جو میں میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ پالیسی شفٹ اگر کسی کو فیل ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ ہماری جو دور اندیشی ہے وہ صحافی کی ایک سیاستدان والی نہیں ہو سکتی، اور عام سیاستدانوں میں اور جو نواز شریف صاحب کے پائے کے جو سیاستدان ہیں ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے ایشوز کو اور فیصلوں کو اور ریاستوں کو ان کے کردار میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے۔ ان کو اسٹیٹ افیئرز کے بارے میں جو معلومات ہیں، جو ایکسپیرینس ہے، اس کی بنیاد کے اوپر وہ جو دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ جو ہونے جا رہا ہے یا جو ہوا ہے اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، تو اس میں وہ جو جس دور اندیشی کو دیکھ رہے ہیں یا فورسی کر رہے ہیں، جو وہ ہم نہیں کر پاتے بھائی جان، سیدھی سی بات ہے۔
تو لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ نواز شریف صاحب کے کنسرن تھے کہ امریکہ یا چین یا دونوں کو اکٹھا لے کے چلنا چاہیے پاکستان کو، تو وہ شاید اس طرح کی صورتحال ایڈریس ہو چکی ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ فردر کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اس وقت جو ہے وہ بات چیت میں، لوگوں کی گفتگو میں، نجی محفلوں میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ آخری جو میں بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے کل جب سزائیں ہوئیں تو اس کے بعد بیرسٹر گور صاحب نے جو گفتگو کی، اس گفتگو کا مطلب تھا کہ ہم سسٹم میں رہنا چاہ رہے ہیں، سسٹم کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں دھکیل کے نکالا جا رہا ہے، اور ہم نکل گئے تو پھر دیکھ لیجئے گا۔ مطلب میں آپ کو کرکس بتا رہا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ 9 مئی جیسا جو واقعہ تھا وہ سیاست نہیں تھی، اور 9 مئی جنہوں نے کیا ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس کو سیاست اور اس کے ساتھ جوڑنا جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ 2 الگ چیزیں ہیں، لیکن ہم چاہ کے بھی ان کو الگ نہیں کر سکتے، ان کو ساتھ ساتھ ہی رکھنا پڑے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف اگر رجوع کرتی ہے تو سسٹم کو چلانے میں رجوع کرتی ہے یا اپنا تعاون کرتی ہے، اور مطلب یہ کہہ لیں کہ ٹکراؤ سے ہٹ کے جو ہے وہ مل جل کے چلنے کے اوپر یقین رکھتی ہے، تو پھر اس کو اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانا ہوگی۔ ادروائز صرف کہہ دینے سے اور دھمکا دینے سے ریاست کو میرا خیال ہے کہ بات بننے والی نہیں ہے، اور ان کو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننا پڑے گا اگر یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ ٹھیک ہوں۔ لیکن 9 مئی کا جو ایشو ہے، جو سزائیں ہوئی ہیں، یہ ریزالو ہوتے ہوتے ہوگا اگر آج پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنتی ہے، جس کا اشارہ بیرسٹر گور صاحب نے دیا ہے۔ تو یہ بڑی میننگ فل ڈیولپمنٹ ہے، اس پر فردر آگے چل کے بات کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔